अस्सलाम दोस्तों, 1 मिनट स्टोरी की इस एपिसोड में खुश आमदीद, जहां हमने बैठक लगाई है इस अहद के अहम तख्लीकार पे गुफ्तगू करने के लिए। डॉक्टर आसिफ फरूकी, आप बाकमाल फिक्शन निगार थे। आपके अफसानवी मजमूओं में इस शहर के बड़ी दर्दमंदी के साथ मौजू किया गया, उनके फिक्शन में मजीद बात करने की जरूरत है। आप बतौर ट्रांसलेटर हमारे सामने आए तो आलमी अदब के बेहतरीन फिक्शन को हम तक लेके आए, हमें उसकी खबर मिली, उन्हें हम रूशनास हुए डॉक्टर आसिफ फरूकी की काविश के जरिए। और साथ ही जो आलमी अदब के लिखने वाले हैं, उनकी तनकीदी बसीरत, उनकी सोच भी उनके मज़ामीन के जरिए जो उर्दू के कालिब में ढलते गए, डॉक्टर साहब के कलम से हम तक पहुंचे। बतौर मुदीर आप मुतहर्रिक रहे, दुनियादाद आपका पर्चा था जिसका शुमार उर्दू के इस अहद के अहम अदबी जरायद में होता है। और उसने भी जो आलमी अदब है और साथ ही जो उर्दू के नुमाया लिखने वाले हैं उनसे हमें रूशनास करवाया। मुतहर्रिक थे बतौर मुंतजिम, अदबी कॉन्फ्रेंस से हों या अदबी मेले हों, खासतौर पे KLF का अगर तस्करा किया जाए, कराची लिटरेचर फेस्टिवल के बानियों में से थे वो। और अमीना सैयद साहिबा, डॉक्टर साहब का उसके पीछे जहन था, और उससे ना सिर्फ शुरू किया बल्कि उसको जो मकबूलियत मिली, जो उसको शोहरत मिली, तवज्जो मिली, उसके पीछे भी डॉक्टर साहब का जहन, तख्लीकी जहन, उनकी तवज्जो, उनकी मेहनत कार फरमा थी। और बाद में उससे अलग होने के बाद भी उन्होंने एक मेला शुरू किया। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर आसिफ फरूकी पे, जो इस बरस हमसे जुदा हुए। ये बहुत बड़ा सानिया था, बहुत बड़ा वाकया था। यकीनी तौर पे उर्दू अदब को इससे नुकसान पहुंचा, मगर उस नुकसान को कम करने का तरीका यही है कि उनके काम को, जो कि बेपनाह था, 60 से ज्यादा किताबें उनके नाम के साथ मौजूद हैं, उन किताबों पे हम बात करें और लोगों को उनकी जानिब मुतवज्जा करें। आज हमारे साथ हैं दो बेहद अहम कलमकार, सैयद काशिफ रजा, फिक्शन निगार हैं, ट्रांसलेटर हैं, बाकमाल सहाफ़ी हैं, बहुत ही कारदार उनके तबसरे होते हैं, सियासत पे भी उनकी गहरी नज़र है। और साथ जनाब रफ़ाकत हयात साहब, फिक्शन निगार हैं, ड्रामा निगार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आपने हमें ज्वाइन किया। तो पहले तो इस पर्चे के बारे में बताइए, इसमें आपका किया हुआ तर्जुमा भी शामिल है, और आप इस पर्चे को ओवरऑल कैसे रेट करते हैं, बिलखुसूस ये जो वबा नंबर है इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा। अच्छा। ये वबा नंबर जो है इसकी तैयारी आसिफ फर्रुखी कुछ अरसे से कर रहे थे। मेरा दरवाज़ा दरवाजे पर दस्तक हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा। एक सेकंड के लिए आता हूँ। ओके दोस्तों, हम बात कर रहे थे वबा नंबर के बारे में। डॉक्टर आसिफ फरूखी का पर्चा है ये, दुनिया ज़ात का आखिरी शुमारा है। यूं कि अब डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, और वो उनकी ज़िंदगी में ही चूंकि कोविड का बहरान आया था, तो कोविड पे उन्होंने काम शुरू कर दिया था। और इसके अंदर बेहद अहम कलमकार, आलमी अदब से भी उनकी तख्लीकात के तराजुम शामिल हैं, और फिर उर्दू लिखारियों ने भी, अफसाना निगारों ने, शोरा ने अपनी तख्लीकात इसमें शामिल की थी। उनके इंतकाल के बाद ये पर्चा हम तक पहुंचा है, और आज हमने ये महफिल इसीलिए सजाई है कि अपने दोस्तों से हम बात कर सकें इस शुमारे के बारे में। तो काशिफ, दस्तक से पहले हम बात कर रहे थे, मैं पूछ रहा था कि आप अपने ख्याल शेयर कीजिए। जी जी, ये इस रिसाले की तैयारी जो है आसिफ फर्रुखी अपनी वफात से कुछ हफ्ते पहले, कुछ माह पहले कर रहे थे। असल में उन्होंने दुनियाज़ाद की इशात ख़त्म कर दी थी 48वें शुमारे पर, जिसका नाम उन्होंने किताब अलविदा रखा था, और जिसमें कुछ बहुत होने वाले अदीबों से मुतालिक जिसमें गोशे थे। लेकिन जब वबा आई और कोरोना की वबा आई और तालाबंदी हो गई, तो उन्होंने सोचा कि इस रिसाले का एक इशू और लाया जाए, और बदकिस्मती से वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी शुमारा साबित हुआ। तो तालाबंदी के दौर में वो खुद भी काफ़ी नागुफ्ता बे हालात से गुजर रहे थे। ज़ाती ज़िंदगी के जो उनके हालात थे, एक नए मकान की उनको तलाश थी, वो मिल गया, उसमें सारी किताबें लाई और एक नए सिरे से ज़िंदगी का वो आगाज़ कर रहे थे। और इस दौरान तालाबंदी भी हो गई, कोरोना की वबा भी आ गई। तो मुख्तलिफ जो मामलात थे वो उसके अंदर इंटरमिंगल हो रहे थे, और उन मामलात से वो जूझ रहे थे, ज़ाती मामलात, फिर नए मकान के साथ उनकी वाबस्तगी, जिससे मुतालिक उन्होंने एक दो पीसेस भी लिखे, नसर पारे भी लिखे, जो हम सब में शाया हुए। उसके साथ फिर ये तालाबंदी जब शुरू हुई, तो न सिर्फ उन्होंने खुद तालाबंदी के ऊपर लिखा, और कुछ उन्होंने पीसेस जो है अपने हम सब में उनके शाया हुए और जगहों पर शाया हुए जो उन्होंने लिख के रखे। इसके साथ उन्होंने दूसरे अदीबों से भी कहा कि वो भी इस पर लिखते रहें। और
کیونکہ یہ ایک نئی چیز تھی، لاک ڈاؤن ایک نئی چیز تھی، یہ عالمی وبا ایک نئی چیز تھی، اس لیے کافی ہمارے دوست پریشان بھی تھے، اور وہ اس سے کیسے مقابلہ کریں اس کے بارے میں انہیں پہلے سے اندازہ نہیں تھا. تو آصف فرخی ان کو کہتے تھے رہتے تھے کہ آپ لکھتے رہیں لکھتے رہیں، جیسے حمید شاہد صاحب بتاتے ہیں. یا میری ان سے ایک دفعہ فون پہ بات ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھ سے تو کچھ بھی لکھا اور پڑھا نہیں جا رہا، اور میں تو صرف فلمیں دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو پڑھ بھی رہا ہوں. انہوں نے جیو کے لیے ایک ساؤنڈ بائٹ بھی ریکارڈ کرایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ منٹو پڑھ رہے ہیں، اور جب طویل چھٹیاں ہو جائیں تو لوگوں کو رشین لٹریچر پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کے ناول بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو زندگی سے اور ادب سے پوری طرح جڑنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک ایسا رشتہ دوبارہ سے بھرپور طریقے سے جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے جو بہت سے مقامات پر ان سے تڑخ گیا تھا. کتابوں سے بھی رشتہ، زندگی سے رشتہ جو تڑخ رہا تھا اسے دوبارہ کتابوں ہی کی مدد سے وہ جوڑ رہے تھے، اور زندگی کو کتابوں ہی کی مدد سے، ادب کی مدد سے دوبارہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اور وبا نمبر بھی زندگی کو ایک نئی صورتحال میں اثر نو سمجھنے کی کوشش تھا. تو اس سلسلے میں وہ سب سے رابطے بھی کر رہے تھے، مجھ سے بھی کیا اور لوگوں سے بھی کیا. تو اس طرح یہ نمبر تیار ہوا، لیکن پھر اس کو آتے آتے کافی تاخیر ہو گئی کیونکہ اس کی فنیشنگ کرنے کے لیے وہ نہیں تھے. پھر آخر میں وہ جو محفل کے نام سے 3 صفحے لکھتے تھے وہ بالکل آخر میں لکھتے تھے. تو ہیلو جی جی آپ کہتے ہیں کاشف. جی میں نے بات ختم کر لی، اب آپ سوال کر سکتے ہیں. رفاقت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بطور فکشن نگار، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو ہم دیکھتے ہیں بطور منتظم بے حد سرگرم. اردو عالمی اردو کانفرنس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بھرپور حصہ رہا. کمیٹی کے رکن ہوتے تھے، اور پھر خاص طور پہ کے ایل ایف. تو جو کے ایل ایف کی طرح بنیاد انہوں نے ڈالی، اس کا کیا انفلوئنس رہا اردو ادب پہ، کراچی کی ادبی سرگرمیوں پہ؟ بعد میں وہ اس سے الگ ہوئے تھے، ہم اس پہ بھی کچھ بات کریں گے، لیکن میں کے ایل ایف میں ڈاکٹر صاحب کا کردار اور کے ایل ایف کی اہمیت پہ چاہوں گا کہ آپ کچھ روشنی ڈالیں. یہ ہے کہ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، یہ ہے کہ کے ایل ایف کا آغاز تو ایک انقلابی اقدام تھا ایک پاکستان کی ادبی دنیا میں، کہ اس کے بعد تو ادیبوں کے لیے جو ہے وہ مطلب ایک بہت اہم موقع پیدا ہو گیا اپنے مطلب آپس میں بھی ملنے کا ادیبوں کو، اور پھر اپنے پڑھنے والوں سے ملنے کا، اور کتابوں کی تقریبات کا، کتابوں پر باتیں کرنے کا، اور یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کو عادت کو ایک لائف اسٹائل بنانے کا موقع پیدا ہو گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس ایک فیسٹیول کے بعد ایک کے بعد دیگرے جو ہے وہ کئی طرح کے فیسٹیول پھیلتے چلے گئے، اور پھر ہے کہ پورے ملک میں اب جو ہے وہ ہے کہ ہر بڑے چھوٹے شہر میں ہو رہے ہیں. اور اس کا جو ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ ادیب کو اور کتابوں کو ہی پہنچا ہے، کتاب پڑھنے کے کلچر کو پہنچا ہے. لیکن جو ہے وہ اس سے ہٹ کر دنیا ذات کی بات ہوئی. کاشف نے جو ہے اس کے وبا نمبر کے بارے میں بات کی. تو آصف صاحب جو ہے وہ ہے کہ بظاہر جو ہے وہ ہے کہ پروگریسو اس طرح وہ نہیں تھے، لیفٹسٹ وہ اس طرح نہیں تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ہے جب بھی کوئی بڑا ایشو آیا، کوئی مطلب علاقائی مسئلہ پیدا ہوا، ملک کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوا، باہر کی دنیا میں ہوا، تو انہوں نے جو ہے وہ دنیا ذات کے پلیٹ فارم سے اس کے حوالے سے بہت زبردست کام کیا انہوں نے. اور ہے کہ جب ایٹمی دھماکہ ہوا تھا، پاکستان نے کیا تھا، انڈیا نے بھی کیا تھا، اس پر ایک بہت زبردست اینتھالوجی مرتب کی. فلسطین پر حملہ ہوا، اسرائیل جو ہے وہ ایک عرصے سے وہاں پر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ 2 ضخیم نمبر مرتب کیے انہوں نے. اور ان کا خاصہ یہ تھا کہ اپنے دوستوں سے، آس پاس کے لوگوں سے
काम करवाना जानते थे वो, उनको मतलब है कि डायमेंशन देना भी जानते थे, उनकी रहनुमाई करना भी जानते थे और उनको इंस्पायर करना भी जानते थे। यानी कि वो ऐसे अदीब थे कि उनसे मिलके, उनसे बातें करके लोग है कि उनके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते थे और खुशी खुशी जो है वो तर्जुमे करते थे उनके लिए, और इस चीज को एजाज समझते थे अपने लिए। और ये है कि जो है वो मतलब है कि कोरोना के आने के बाद खासे वो तनहा हो गए थे, है कि सब जानते हैं। लेकिन जो है वो ये पर्चा जो छपा है ये नामुकम्मल है, मुकम्मल नहीं है, क्योंकि आसिफ साहब इसे मज़ीद ढड़ा रहे थे और उन्होंने जो है वो मुझे भी एक कहानी भेजी हुई थी तर्जुमे के लिए, मैं उनसे राब्ते में था। खालिद जावेद साहब का जो नॉवेल है एक खंजर पानी में, उसके हिस्से भी इसमें वो छापना चाहते थे, छपे वो भी। इस तरह जो है वो बहुत सी चीजें ऐसी थी कि जो कि आसिफ साहब ने खुद दी हुई थी लोगों को, वो भी जो है वो रह गई और नहीं छपी इसमें। और ये है कि ये पर्चा उनकी वफात के बाद आया, यकीनी तौर पे ऐसा हुआ। एक मौत एक इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा सानिया है कि जो सफ़र जारी रहता है और हमें लगता है कि वो कई हम वहाँ सर करेंगे, वो सफ़र अचानक एकदम रुक जाता है, एक फुल स्टॉप लग जाता है। और आमतौर पे काशिफ मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये कहा जाता है कि जो अदबी जरीदों का सफ़र है उसमें मुदीर के इंतकाल के बाद, उसकी रुखसती के बाद फुल स्टॉप लग जाता है और उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाता। बहुत कम हमारे पास मिसालें हैं, सवेरा की होगी या कुछ और अदबी जरीदे। आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं कि इतना अहम जरीदा है, ये सफ़र किसी सूरत जारी रहे, उनके कुछ चाहने वाले, उनके दोस्त, उनके खानदान का कोई फर्द इसको जारी रखे, या ये एक फितरी अमल है, एक अलमिया है और इससे जूझा नहीं जा सकता? जिस तरीके से जो रुझान साज पर्चे होते हैं, जिस तरीके से उन्हें उनका बुनियाद गुजार उसको जारी रख के आगे चल रहा होता है, वैसे तो वो नहीं जारी रह सकते। और एक दुनिया में भी फना का सफ़र जारी है, एक चीज़ पैदा होती है फिर अपना वक्त पूरा करके वो फना के घाट उतर जाती है। तो ये गैर मामूली नहीं कि जैसे और बहुत बड़े बड़े पर्चे थे, साकी था और बड़े फ़नून था, अगर से फ़नून जारी भी है लेकिन आप देख रहे हैं कि उसका ऐसा असर नहीं है या उतना रुझान साज उसे नहीं कहा जा सकता। नकूश है उनके, हालांकि बेटे वज़ीर आगा साहब के वो भी अदब से दिलचस्पी रखते थे, लेकिन नकूश भी जारी, अपना औराक भी जारी नहीं रह सका। और आपके वज़ीर आगा साहब के बेटे खुद अदीब थे, हालांकि वो भी नहीं जारी रह सका। इसी तरह नकूश का सिलसिला हुआ। तो ये इस पर अफसोस तो ज़ाहिर है किया जा सकता है, लेकिन इसका जारी रखना जो है वो ख़ास तौर पर किसी मरहूम मुदीर के अहले खाना के मशवरे के बगैर उसको जारी रखना भी नहीं चाहिए, और ये वाले इश्यूज भी होते हैं। तो यकीनी तौर पे एक जरीदा जो है वो अपनी जब नाम और पहचान करा चुका होता है तो वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका होता है, तो उसकी फिर उसको बहुत ज़्यादा हम उसको ओवरडू कर भी नहीं सकते कि वो मुसलसल जारी रहे और बुरी सूरत में जारी रहे। जैसे कुछ पर्चे जारी भी हैं, जैसे फ़नून भी जारी है, और भी पर्चे जारी हैं, अदब लतीफ़ अभी तक जारी है। तो या तो कोई कमेटी हो, जैसे नया वर्क के मुदीर थे अपना रशीद साहब, उनके साहबजादे जी साजिद रशीद, तो उनके साहबजादे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जारी रखा हुआ है और उसका मयार भी बरकरार है बड़ी हद तक। तो ऐसी अगर कोई कमेटी अगर शुरू में ही हो और वो शुरू से रिसाले को लेकर चल रही हो तो फिर ही बरकरार रखा जा सकता है, वरना मुश्किल है। और इस सूरत में बजाय इसके कि वो एक बुरा रिसाला शाया किया जाए, अच्छा है कि उसको एक अच्छे नाम से हम याद रखें, अच्छे नाम से याद रखें। और रफाकत, दो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहब ने आलमी अदब के जो नॉवेल्स हैं, अफसानों के साथ साथ कहानियों के साथ नॉवेल्स का भी तर्जुमा किया, और लेकिन वो खुद एक फिक्शन निगार थे, उनके अफसानी मजमूए शाये हुए। तो आप उनके फिक्शन पे भी अपनी राय दीजिए, और जो वो तर्जुमे करते रहे उन पे भी आपकी नज़र थी, तो उस पर अपना मौक़िफ़ हमसे शेयर कीजिएगा।
یہ ہے کہ آصف فروخی صاحب کی جو افسانہ نگاری ہے وہ مطلب ہمیں جو ہے وہ کہ شروع میں خاصی روایتی قسم کی دکھائی دیتی ہے، اور مطلب اس کے کردار جو ہے وہ پرانی تہذیب کے دلدادہ ہیں اور اس سے ان کا تعلق ہے. پھر اس کے بعد ان میں جو ہے وہ بدلتی ہوئی زندگی بھی ہے کہ جو ہے وہ وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، ہجرت ہوئی ہے، اس کے بعد کی صورتحال ہے، وہ تمام چیزیں آتی ہیں. پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کا تعلق کراچی سے ہوتا ہے اور کراچی کی زندگی سے. اور پھر ہے کہ چونکہ آصف صاحب اردو میں جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر رہے انصار صاحب سے، تو ان کے اثرات بھی تھے اور ایک خاص طرح کا اسٹائل ان کا ایک بنتا چلا گیا. اور یہ ہے کہ جو ہے وہ مطلب ہر چیز کے پیچھے جو ہے وہ مطلب کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چیز وہ لے آتے تھے، مطلب نکال کر تہذیب میں سے، تاریخ میں سے، ہے کہ مائتھولوجی میں سے. اور چونکہ ہے کہ یہ طریقہ انصار صاحب کے یہاں بھی بہت زیادہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیکن جو ہے وہ آصف صاحب کی جو افسانہ نگاری ہے اس میں ایک مطلب پھیلاؤ بھی ہے، ایک اس میں وسعت بھی ہے، مختلف طرح کے تجربے کی انہوں نے. مثلاً ہے کہ جب کراچی میں جو ہے وہ ہے کہ برا وقت آیا ہوا تھا 80 کے زمانے میں اور 90 کے زمانے میں، کہ جب یہاں پر پوری بنداشیں جو ہے ملتی تھی اور آئے دن جو ہے وہ مطلب قتل و غارت گری ہو رہی تھی، دھماکے ہو رہے تھے. اس پہ لکھا انہوں نے کہ 2 کتابیں اس پہ لکھی. پھر جو ہے وہ ایک کتاب ان کی ایسی سامنے آئی جس میں کہ انہوں نے جو ہے وہ سندھی مائتھولوجی جو ہے اس کے ساتھ وہ چیزوں کو ہے کہ جوڑا. اس میں مطلب کہ ایک کہانی ان کی تھی جس میں کہ بدل و فقیر کا ذکر ہے، جو کہ ہے کہ لال شہباز کا کہ فقیر تھا، اور جس کو کہ ایک راجا نے جو ہے وہ مطلب لال شہباز کی نفرت میں اس کے جسم کے حصے کروا دیے. اور پھر ہے کہ جب کلندر آتا ہے وہاں پر اس علاقے میں اور جب اسے بتاتے ہیں لوگ کیسے اس طرح ایک بدلو تھا کہ جو کہ آپ سے محبت کرتا تھا اور اس کو جو ہے وہ راجا نے اس طرح کٹوا کے لوگوں کے گھروں میں بٹوا دیا اور لوگوں نے ہانڈیوں میں اس کی ہڈیاں چڑھاڑی. تو کلندر نے اس کو آواز دی اور ان کی آواز کا اثر تھا یا جو بھی تھا وہ سب ہڈیاں جڑ گئیں اور بدلہ زندہ ہو گیا. تو اس چیز کو بھی انہوں نے جوڑا کراچی کے حالات سے، کراچی میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے. پھر اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں ان کے یہاں. اور جو ان کی آخری کتاب ہے جس میں کہ آصف فروخی کی آبیتی ہی لگتی ہے مجھے، اور اس کا نام بھی ہے میرے دن گزر رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ مطلب ایک انتہائی اکیلا آدمی ہے، تنہا آدمی ہے جو کہ آس پاس کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو مختلف طرح کے فیزز ہیں ان کی افسانہ نگاری میں. اور ہے کہ آصف صاحب جو ہیں وہ ان کے جو تراجم تھے ان تراجم میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہرمن ہیس کا ناول ستارتا تو بہت ہی شاندار رہا. اس نے تو ہے کہ سے لوگوں کو متاثر کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لاطینی امریکہ کے جو ادیب ہیں ان کے تراجم کی انہوں نے ایک ترجمے کی کتاب ان کی ہے موت اور کتب نما. انتہائی شاندار کتاب ہے وہ ترجمے کی، اور اس میں کہانیاں بھی اچھی ہیں بہت زیادہ. اور ایک اور چیز جس کا ذکر میں کرنا چاہوں گا کہ آج کا جو پرچہ ہے اس کے بھی بنیادی نکالنے والوں میں آصف صاحب بھی شامل تھے ان کے ساتھ. اچھا. اور یہ ہے کہ جو ہے وہ مطلب مارکیز نمبر تک بلکہ اس کے بہت بعد تک آصف صاحب اور اجمل صاحب ایک ساتھ رہے اور ہے کہ پرچہ مل جل کے نکالتے رہے، ترجمے بھی آصف صاحب کرتے رہے. اس کے بعد مطلب کہ جب ان کے راستے الگ ہوئے
تو پھر آصف صاحب کو ہے کہ انہوں نے اپنا پرچہ نکالا، اس کے اپنا پرچہ نکالا. بعد کاشف مجھے یہ بتائے گا کہ ڈاکٹر صاحب کے کئی پہلو تھے بطور منتظم، ایک آرگنائزر کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے اس کے اندر ادبی میلوں کے حوالے سے بات ہو تو ہر میلے میں اگر ہم صرف 2 بڑے میلوں کی ہی بات کر لیں، بلکہ 3 جو بعد میں انہوں نے شروع کیا، KLF اردو کانفرنس میں بھی ان کا حصہ ہوتا تھا، اور بعد میں انہوں نے ادب میلہ، اگر میں نام غلط لے رہا ہوں آپ مجھے درست کیجیے گا، تو اس کی بنیاد انہوں نے رکھی. تو بطور منتظم وہ خاصے متحرک تھے، انہوں نے بہت کام کیا. پھر ٹرانسلیٹر کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں فکشن نگار اور مدیر. تو کون سا ان کی شخصیت کا پہلو تھا، ان کا کام تھا جس کو آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس نے آپ کو زیادہ متاثر کیا ہو؟ میرا خیال ہے بنیادی طور پر وہ فکشن سے ان کی دلچسپی تھی، اور وہ فکشن کے آدمی تھے. افسانے لکھتے تھے، ناول بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور انہیں یہ افسوس بھی تھا کہ وہ خود ایک ناول نہیں لکھ سکے. شاید ایک شروع بھی کیا تھا، رفاقت جانتے ہیں، ان سے ذکر بھی کیا تھا. تو میرا نزدیک تو بنیادی طور پر وہ فکشن کے آدمی تھے. میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ کسی نے فکشن پڑھا ہوا تھا دنیا کا. یہ جو باقی معاملات تھے، خاص طور پر ترجمہ تو خیر انہیں بہت مرغوب بھی تھا، لیکن باقی معاملات کی وجہ سے ان کا فکشن کافی پیچھے رہ گیا. وہ اتنا ڈسکس نہیں ہوتا. حالانکہ میرا خیال ہے کوئی 100 افسانے انہوں نے لکھے ہیں، 6 یا 7 مجموعوں میں کوئی 100 افسانے ہیں. تو جس آدمی نے 100 افسانے لکھے ہوں وہ اس کی صنف سے دلچسپی اور وابستگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور پھر یہ کہ ان کا جو فکشن ہے، ان کے جو افسانے ہیں، ان میں ایک ہمیں مسلسل ایک بتدریج ایک تبدیلی اور ایک گروتھ نظر آتی ہے. جو مجھے ان کا ایک افسانوی مجموعہ چیزیں اور لوگ بہت پسند تھا شروع کے زمانے میں، جب میں نے پہلی دفعہ ان کو پڑھا. اور بڑے گتھے ہوئے اور بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ، بہت قریت کے ساتھ لکھے ہوئے افسانے تھے اس میں. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ موڈ بدلا. کراچی کے جو 2 افسانوں کی کتابیں تھیں، اس زمانے میں بہت فوری نوعیت کی لگتی تھیں. 90s میں ہی میں نے ان کو دیکھا تھا، پڑھا تھا. اس زمانے میں وہ نثری نظمیں بھی کہنے لگے تھے، اور روزنامہ پبلک میں روزانہ یا ایک آدھ دن کے وقفے کے بعد ان کی ایک نظم شائع ہوتی تھی، جو کتاب بھی چھپی تھی. فیض صاحب کے ایک مصرے سے ماخوذ اس کتاب کا نام رکھا گیا کہ اس وقت یوں لگتا ہے. تو جب بھی آشوب کا دور ہوتا تھا تو وہ ان کی تخلیقی حصیات بیدار ہو جاتی تھی، وہ اور تیز لکھنے لگتے تھے. اس زمانے میں یہ لگتا تھا کہ یہ جو کراچی سے متعلق وہ لکھ رہے ہیں وہ فوری نوعیت کا ہے. لیکن بعد میں نے اب ان کو کراچی والی کتابوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو واقعات گزر رہے ہوں یا جو ریسنٹ ہسٹری ہو، اس پر بھی بندے کو ہمت جمع کر کے کچھ نہ کچھ لکھنا چاہیے. بعد میں چاہے اس میں تبدیلی کر لے، لیکن وہ بہت اہمیت رکھتی ہے وہ چیز بھی. جیسے ڈینیل ڈیفو نے ایک کتاب لکھی تھی جب لندن میں گریٹ فائر آئی تھی طاعون کے بعد، تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی. تو وہ کتاب اب نہ صرف ادب پارے کی حیثیت سے معروف ہے، بلکہ ایک پیس آف ہسٹری بھی ہے. یعنی اس سال یا اس زمانے کے بارے میں اگر کوئی تاریخ دان، کوئی بلکہ معیشت دان یا کوئی سماجیات سے دلچسپی رکھنے والا بھی کچھ جاننا چاہتا ہے تو وہ ڈینیل ڈیفو کی اس کتاب سے رجوع کرتا ہے. اور وہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. بلکہ اسی وبا نمبر میں ذکر ہے ایک مارکیز کے بیٹے کا اپنے مرحوم والد کے نام خط کا. اس میں بھی اس کتاب کا ذکر ہے کہ مارکیز کا بیٹا اپنے مرحوم والد کو خط میں کہتا ہے کہ آپ کو جو کتابیں پسند تھیں ان میں اور تو خیر بہت سی کتابیں تھیں، لیکن یہ جو جرنل آف دا پلیگ ایئر ہے، یعنی پلیگ ایئر میں پہلے تو طاعون آیا لندن میں، اس کے بعد آگ لگ گئی، تو یہ آپ کو بہت پسند تھی. تو وہ اس کے بیٹے کو بھی یاد آ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس پر لکھنے سے ادیب ہچکچاتے بھی ہیں. دوسرا یہ کہ لکھ لیں تو وہ جو ان کا لکھا ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ تر صحافتی قسم کی چیز بن کر رہ جاتا ہے. اگر ان کی سیاسی بصیرت نہ ہو، سماجی بصیرت نہ ہو، جو ہونا بہت ضروری ہے، جو بہت کم ہے ادیبوں میں، تو انہیں لکھنا ضرور چاہیے اور اس سے پہلے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی چاہیے. آصف صاحب یہ دونوں کام کرتے لکھتے بھی تھے اور جانکاری بھی حاصل کرتے تھے. چیزیں اور لوگ کا تذکرہ آیا ان کی
ان کے ایک افسانوی مجموعے کا، تو ڈاکٹر صاحب کے کچھ انٹرویوز کرنے کا مجھے موقع ملا. انہوں نے یہ بات ایک بہت ہی جذباتی لگاؤ کے ساتھ کہی تھی کہ اگر مجھے اپنی تمام چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو وہ یہ افسانوی مجموعہ ہوگا. لیکن یہ انٹرویو ان کے انتقال سے تقریباً 10 برس پہلے کیا گیا تھا. اس کے بعد ان کی متعدد کتابیں شائع ہوئیں. رفاقت، آپ ڈاکٹر صاحب کے فکشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے ابھی یہ تذکرہ آیا کہ ان کا جتنا مطالعہ تھا، انہوں نے پھر عالمی ادب کے کچھ شاہکار ناولز کو بھی اردو روپ دیا، تو بہت سے لوگوں کی یہ خواہش رہی ہوگی کہ ایک اتنا پختہ فکشن نگار، ایسا قلمکار جس کی نظر ہے فکشن پہ، افسانے لکھتا ہے، اس کا ناول بھی ہمارے سامنے آئے. اور اس ناول کا بھی کچھ ذکر کیجیے گا جس کے بارے میں کاشف ابھی بات کر رہے تھے، جس پہ ڈاکٹر صاحب کام کر رہے تھے. دراصل ہے کہ آصف صاحب کی جو تخلیقی یعنی کہ ان کا جو کام ہے، افسانے کا جو کام ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ان کا جو پس منظر تھا، جس پس منظر میں ان کی پرورش ہوئی، بڑے بڑے، اس کا بھی جائزہ لینا پڑے گا کہ وہ ایک انتہائی مطلب قدامت پسند گھرانے میں پیدا ہوئے. ایک ادبی گھرانہ تھا وہ، اور یہ ہے کہ ایک ادب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ان کے خاندان کا تھا. اور ہے کہ وہ تمام چیزیں ان کی گٹی میں تھیں. ظاہر ہے ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ لکھنا شروع کیا، تو ان کی جو ہے کہ نثر تھی ایک خاص طرح کی نثر ہے، اور ہے کہ بہت کم لوگ اس طرح کی نثر لکھنے پر قادر ہیں. اور یہ ہے کہ مطلب وہ نثر بڑی شاندار ہے. پھر جو ہے وہ آصف صاحب کی اپنی زندگی جو ہے وہ ہے کہ ہمیں ان کی بہت سی کہانیاں پڑھ کے یہ احساس ہوتا رہا کہ ایک تو جو ہے وہ ان کے یہاں تکرار بہت زیادہ ہے چیزوں کی. مثلاً جو ہے وہ گھوم پھر کے اپنی ذات تک آتے ہیں وہ ہر مرتبہ، اور اسی کو دیکھتے ہیں وہ. لیکن جو ہے وہ ان کا ایکسپوجر آف لائف جو ہے وہ بہت بہت محدود لگتا ہے. اور یہ ہے کہ آصف صاحب نے جو ہے وہ ایک انتہائی بھرپور زندگی تو گزاری ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یونیسیف میں رہے ہو، اور ہے کہ ہیلتھ کے ساتھ ان کا تعلق رہا، مطلب این جی اوز کے ساتھ بہت زیادہ کام کرتے رہے ہو، اور سندھ میں کام کیا، اور رورل ایریاز میں بہت زیادہ ان کا آنا جانا بھی تھا. لیکن جو ہے وہ ہے کہ ان کا فکشن جو ہے وہ مطلب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہے کہ موضوعاتی طور پہ تو بدلتا ہے وہ، لیکن ہے کہ زبان و بیان کے اعتبار سے ہے کہ بدلتا نہیں ہے وہ. اور ہے کہ زبان و بیان جو ہے وہ ہلکا سا بس ہے کہ ان کا انداز آہستہ آہستہ آسان ہوتا گیا، سہل ہوتا گیا. اور یہ ہے کہ آصف صاحب نے جو ہے وہ بہت شروع سے ہی جو ہے وہ ادبی صحافت بھی شروع کر دی تھی. اور ان کی ایک کتاب ہے کہ جسے کہ پڑھا میں نے پچھلے دنوں، اس کا نام ہے چیزوں کی کہانی. اور اس میں جو ہے وہ عام استعمال کی جو چیزیں ہیں ہمارے، جیسے کہ لیمپ ہے، میز ہے، کرسیاں ہیں، یہ وہ. اور ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بچوں کے رسالے کے لیے جو ہے وہ لکھے تھے مضامین کو، لیکن جو ہے وہ بہت مزے کے ہیں. اور یہ ہے کہ آصف صاحب جیسا فکشن کا شہدائی اردو دنیا میں جو ہے وہ نہیں تھا کوئی اور. مطلب ایک وہی تھے کہ جو اردو زبان کا ہو، سندھی ہو، مطلب ہے کہ دنیا بھر کی زبانوں کے ادب کے، اور خاص طور سے فکشن کے شہدائی تھے. فکشن کے شہدائی تھے. اور رفاقت ابھی تذکرہ کر رہے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ گو کہ ان کے موضوعات کی تبدیلی کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ کچھ ان کا اسلوب سہل ہوتا گیا. تو ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی مشکل تھے، ان سے ہر کوئی رابطہ نہیں رکھ سکتا تھا، ہر کوئی ان سے بے تکلف نہیں ہو سکتا تھا. تو کاشف آپ کی تو ان سے بے تکلفی تھی، تو یہ جو دوسری رائے ہے اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیے گا. نہیں، بے تکلفی میری کبھی نہیں تھی. 22 برس کا تعلق تھا، لیکن کافی لوگ ہیں جن سے 1-2 سال میں بے تکلفی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایسے کم آمیز تھے. میرا خیال ہے کہ وہ اپنے جو
کالج یونیورسٹی کے دوست تھے، کے زمانے کے دوست تھے، ان کے ساتھ زیادہ کھلتے تھے، جیسے شیخ شاہ سید ہیں یا کامران استر علی ہیں، ان کے ساتھ وہ زیادہ خود کو بسہولت محسوس کرتے تھے، اسی محسوس کرتے تھے۔ کوشش تو کافی ہماری ہوئی کہ بے تکلفی ہو، لیکن ایسی ہوئی نہیں۔ ایک چیز اور میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ان کا زندگی کو سمجھنے، زندگی کی جو بھی صورتحال ہے یا نئی جو بھی صورتحال بنتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوششیں ان کی دو اور چیزوں میں بھی نظر آتی ہیں فکشن کے علاوہ۔ فکشن میں تو آدمی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ دو چیزوں میں اور نظر آتی ہیں۔ ایک تو ان کی تنقید ہے، وہ تنقید خاص جیسے ایک ابن الوقت اور حیضہ ایک ان کا مضمون ہے، تو ایک ایسا ناول جس کو لوگ بیکار سمجھ کر مسترد کر دیتے ہیں، تو اس میں ایک معنی کی جو نئی جہاد دریافت جیسے آصف فروخی صاحب نے کی، وہ انہی کا خاصہ تھا۔ پھر اور بھی ان کی تنقیدی مضامین ہیں، مجھے تو ایک ان کا تنقیدی مضمون ایک ادبیات میں شائع ہوا تھا 1991 میں، وہ بھی یاد آتا ہے، جس میں ان کا ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ جو مغرب کی جدید شاعری ہے اس کی جو تیسری کھونٹ ہے، یعنی ایک تو ٹی ایس ایلیٹ اور ایزرا پاؤنڈ ہیں، دو بڑے نام کہے جاتے ہیں 25 صدی کی شاعری کے، تو وہ کہتے تھے کہ جو تیسری کھونٹ ہے وہ ہے اپنا ولیم کارلوس ولیمز، جو کہ ایک ڈاکٹر تھا۔ تو وہ اپنی رستہ اس طرح کی وار بھی کر رہے تھے، اور وہ سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کیسے شاعر بن سکتا ہے، کیسے شاعری کر سکتا ہے۔ اس سے انہوں نے انسپریشن لی ولیم کارلوس ولیمز سے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ان کا نان فکشن ہے، جو کہ میرا خیال ہے بہت اہم ہے، خاص طور پر ان کی کتاب قید مقام بہت زیادہ اہم ہے، اور اسے بہت غور سے پڑھنا چاہیے، اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے بہت اہم کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے مختلف مقامات پر جو زندگی بسر کی ہے، تو اس کا کچھ احوال قلم بند کیا ہے۔ جیسے ایک ان کا سفر نامہ بھی تھا جرمنی کا، جرمنی میں وہ 1 سال وہ بھی رہے، وہ کوئی رومانوی حوالے سے کوئی ایسا کامیاب سفر ان کا نہیں تھا، لیکن اس میں بھی وہ ایک جب مشرقی اور مغربی جرمنی ابھی ملے نہیں تھے اور ملنے کے قریب تھے، تو اس زمانے میں کیسا سوچ رہے تھے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ لیکن قید مقام جو ہے، اس میں ان کے 2-3 سفر ہیں، ان کے بارے میں بڑی زبردست باتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا اپنا شہر کراچی، جس کے بارے میں انہوں نے ایک طویل مضمون لکھا تھا، جو آج کے کراچی کی کہانی میں شائع ہوا تھا، طویل مضمون، اور بہت اہم مضمون ہے۔ اس کتاب میں جو اجمل کمال نے نمبر نکالا تھا، اس میں اور بھی اہم مضامین تھے جو بھی اس میں اہم تھا، تو یہ انہوں نے قید مقام میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور مضامین ہیں، ایک تو لندن کے بارے میں مضمون ہے، لندن میں رہنے کے تجربے کے بارے میں مضمون ہے۔ پھر وہ انتظار حسین صاحب کو لے کر لندن تب گئے تھے جب انتظار صاحب انٹرنیشنل بکر پرائز کے لیے نامزد ہوئے تھے، اس سفر کا احوال ہے۔ پھر ایک نیو یارک کے اوپر ان کا مضمون ہے، ایک طویل مضمون۔ تو یہ ایسی کتاب ہے اور ایسے مضامین ہیں جو میں ایک دفعہ تو ظاہر پڑھ بھی چکا ہوں، دنیا زاد میں بھی پڑھ چکا تھا، لیکن جب بھی میں اس کتاب کو اٹھا لیتا ہوں تو مجھے بہت فکر انگیز لگتے ہیں۔ تو یہ 2 اور جہتیں تھیں ان کی فکشن کے علاوہ بھی، ان کی تنقید اور ان کا نان فکشن، کہ وہ جاری زندگی کو بدلتی ہوئی زندگی کو، کتابوں کے حوالے سے سمجھ میں آنے والی زندگی کو، ان سب کو امیلگمیٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح ترجمہ بھی جو ہے ان کے لیے بڑی ایک تخلیقی چیز تھا۔ اب میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں ان کا ایک جاپانی سے 2-3 ناولٹ انہوں نے ترجمہ کیے، اس کا پیش لفظ بڑا مزے کا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان ناولٹس کا ترجمہ میں نے ایک مختلف اسلوب میں کیا ہے، مختلف انداز میں کیا ہے، کیونکہ یہ جو ناولٹ تھے یہ ایک مختلف اردو میں ایک مختلف اسلوب کا تقاضا کرتے تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً عام دیکھا گیا ہے کہ ایک مترجم ہوتا ہے، اس کو ایک ہی طرح کی چیزیں پسند آتی ہیں، وہ ایک ہی طرح کا ترجمہ کرتا ہے، لیکن آصف صاحب نے کہ ٹیسٹ بھی بڑے ڈفرینٹ تھے۔ پھر انہوں نے ترجمے بڑے مختلف کیے ہیں، جیسے سدھارتھ کا ترجمہ بالکل مختلف ہے، یہ جاپانی ناولٹس کا بالکل مختلف ہے، لاطینی امریکہ کی کہانیاں ہیں ان کا بالکل مختلف رنگ ہے۔ تو وہ اس بات پر بھی قادر تھے کہ اپنی تخلیقیت کا کچھ حصہ
ترجمے کی صورت میں رونما کریں. جیسے کراچی کے دنوں میں جب کراچی میں آشوب تھا، کراچی میں سیاسی حالات خراب تھے، تو انہوں نے 2 ناول ترجمہ کیے جن میں ایک سرنگ بھی تھا ارنستو سباتو کا. اب آپ اس کو کرداروں کے ناموں کے علاوہ آپ دیکھیں تو ساری سچویشن ایسا لگتا ہے کراچی کی ہے اس میں. تو یہ ان کی جو تخلیقی جہد تھی وہ 2-3 اور حوالوں میں بھی پھیلی ہوئی تھی. یقینی طور پہ جو ان کے دیگر شعبے تھے، چاہے سے وہ ان کے تراجم ہوں یا تنقیدی مضامین ہوں، اس میں بھی ہمیں ان کی تخلیقی جہت نظر آتی ہے. رفاقت، ہم نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مختلف زبانوں کے جو ادب تھا، ایک زمانے میں ایک ہی زبان کے ادیب اکٹھے ہوتے تھے، ملتے تھے، بیٹھتے تھے، ادبی تقریبات کرتے تھے اور جدا ہو جاتے تھے. لیکن یہ جو ادبی کانفرنسوں کا، میلے ٹھیلوں کا تذکرہ سلسلہ شروع ہوا تو اس میں سندھی، پشتو، بلوچی ادب کا بھی جو ادیب تھے وہ آئے، انہیں مدعو کیا گیا اور ایک تعلق پیدا ہوا. تو اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک کردار رہا. تو ان کے دیگر زبانوں کے ادب پہ جو مقامی زبانیں ہم کہہ دیتے ہیں، اگر یہ ترکیب صحیح ہو یا اس پہ اثرات کیا جائے، لیکن پھر بھی فی الحال کے لیے تو یہ بھی ایک برج کا بھی کردار ادا کر رہے تھے. بالکل ہے کہ کئی کتابیں مجھے یاد آ رہی ہیں. ایک تو ولی رام ولبھ کے افسانے تھے، سندھی سے اردو میں چھپے تھے. پھر آغا سلیم سندھی کے بہت بڑے فکشن رائٹر ہیں، ان کا ناول ہماؤس وہ چھاپا، اکبر معصوم نے اس کا ترجمہ کیا تھا. پھر ایسے ہی جو ہے وہ پنجابی کے افضل احسن رنداوا جو ہے ان کا ناول دیا اور دریا. ایسے ہی ایک ہے کہ پختون ادیب تھے کوئی رحیم گل، ان کا بھی ناول چھاپا. تو ہے کہ آصف صاحب کا تعلق جو ہے وہ مطلب بلوچی، سندھی، پنجابی اور ان تمام زبانوں کے ادب کے ساتھ بھی تھا. اور یہ ہے کہ ان کے راجب کروائے انہوں نے. اور پھر ہے کہ جو ہے وہ ادیبوں کو دریافت بھی کرتے تھے وہ، اور ان کو سامنے لے کے آتے تھے کہ جیسے کہ اکبر معصوم ہے، مصطفیٰ الباب ہیں اور لوگ ہیں بہت سے. تو ہے کہ آصف صاحب کا تعلق بہت گہرا تھا. مطلب ہے کہ لیاری کے حوالے سے بھی جو ہے وہ لیاری جو ادیب تھے ان کو بھی جانتے تھے، وہ ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے. اور چند مضامین میں ذکر بھی کیا تھا انہوں نے. اور ہے کہ جو ہے وہ کاشف نے ٹھیک کہا کہ ان کا جو نان فکشن ہے بہت اہم ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہے کہ کوئی تو رائے نہیں ہے. ان کی مطلب جو کتاب تھی عالم ایجاد، پہلی کتاب ان کی تنقیدی کتاب، وہی بہت شاندار تھی. اور اس کے بعد بھی چیزیں ان کی بہترین تھیں. یہاں جی رحیم گل پشتو میں لکھتے تھے یا اردو میں ہی؟ چونکہ جنت کی تلاش شاید رحیم گل کا ناول تھا، مجھے میرے علم میں نہیں ہے، تھوڑی روشنی ڈالیے گا. اس کا نام جو ہے وہ جنت کی تلاش نہیں تھا، کچھ اور نام تھا. چنار یا کچھ. کاشف یہ بتائیے کہ جیسے طاہر آفریدی ہیں پشتو کے ادیب، ان کے افسانوں کا مجموعہ انہوں نے چھاپا تھا، کوثروں کے یہ لوگ. ہاں یہی طاہر آفریدی. رفاقت نے تذکرہ کیا کہ وہ کس طرح ناول تھا، یہ افسانے نہیں، وہ شاید ناول تھا ایک، اس میں کہ مطلب ہے کہ پشتون زندگی پیش کی گئی تھی اور خاصی مطلب روایت پسند زندگی جو تھی. بہرحال یہ ہے کہ آصف صاحب کا بہت گہرا تعلق تھا، مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں سے. پھر ہے کہ مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کو انسپائر کرتے تھے وہ ترجمے کے لیے. تو انعام ندیم جو ترجمے کر رہے ہیں تو ان کو بھی انسپائر کرنے والے آصف فروخی ہیں، وہی ان کو سب لے کر آئے. اور وہ ہے کہ ہندی سے، پنجابی سے بھی ترجمے کر رہے ہیں. اور قریب جو ہے وہ ایک دو ان کے ہے کہ پنجابی کے ترجمے بھی سامنے آنے والے ہیں انعام ندیم کے. اور ہے کہ وہ ترجمے آصف صاحب نے ان سے کروائے تھے. ایسا ہی ہے. اچھا کاشف یہ بتائیے گا کہ وہ مختلف زبانیں بولنے والے ادیبوں کو قریب لائے، لوگوں کو دریافت کیا، لیکن ان کے مخالفین بھی خاصے تھے، جہاں ان سے محبت کرنے والے لوگ موجود تھے. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ فاصلہ رکھنا جانتے تھے اور
اگر ادیبوں کی کشافیہ نے جنم لیا تو اس میں ڈاکٹر صاحب کا بھی ایک بڑا اہم کردار تھا، یہ ان کے ناقدین کی رائے ہے۔ ہاں، اصل میں یہ جو ادب کی انتظام کاری کا کام ہے یہ غیر ادیبوں کو کرنا چاہیے، اور کاش ہمارے ہاں ایسے لوگ ہوتے جو خود ادب تخلیق نہ کرتے ہوں لیکن وہ ادب کی مارکیٹنگ کرتے، ناشر ہوتے، ادبی میلوں کا انتظام سنبھالتے۔ ایسے لوگوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے آصف صاحب کو کرنا پڑا، اور یہ بڑی تھینکلیس جاب ہے۔ جیسے میں اور رفاقت ہم دونوں حلقہ ارباب ذوق کے بھی سیکریٹری رہ چکے ہیں، کچھ تھوڑی بہت اور تقریبات کرانے میں بھی ہمارا ہے، اور ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، رفاقت بھی جانتے ہیں کہ ہمیں زیادہ لطف جو ہے کتابیں پڑھنے میں اور کچھ تھوڑا بہت لکھنے میں، دوستوں سے ملنے میں، ہمیں اسی میں لطف آتا ہے۔ باقی جو انتظامی معاملات ہیں یا اور جو دوسرے معاملات ہیں، ایون یہ جو انٹرویوز ہو رہے ہیں، اس میں بھی اتنا ہمیں لطف نہیں آتا۔ تو ادیب کا اصل کام تو یہی ہوتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں دوسرے لوگ جو ادب کے پروموٹر ہیں وہ سامنے آئے، تاکہ ادیب جو ہے جس کے ہاتھ نیک نامی کے بجائے بدنامی آ جاتی ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس کے بجائے دوسرے لوگ جو ادب سے جنہیں دلچسپی ہے، جیسے آرٹس کونسل میں احمد شاہ ہیں، وہ خود ادب نہیں تخلیق کرتے، یا اور کچھ ایسے ناشر سامنے آئے ہیں جو خود شاعر ادیب نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے۔ یا جیسے سیاست کا کام ہے، وہ لاطینی امریکہ میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یوسا جو ہے صدارتی انتخاب میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اتنی گالیاں اس نے کیسے جھیل لی ہوں گی۔ تو یہ کام جو ہے ادیب جو ہے وہ سمت نما کا کام کر سکتا ہے، ایک ڈائریکشن دے سکتا ہے، لیکن خود جو ہے اس کا سروکار خوابوں کی دنیا سے ہوتا ہے، کچھ حقیقت سے ہوتا ہے، کچھ خوابوں سے ہوتا ہے، جو جاگتے کو ملا دے وہ آ کے خواب کے ساتھ، تو وہ ہوتا ہے ادیب۔ تو جو ادیب اس راستے سے ہٹ کے دوسرا مشکل راستہ اپناتا ہے، جیسے آصف صاحب نے اپنایا، تو اس راستے میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر یا تو آدمی جو ہے ایسا ہو کہ جو اپنے اوپر انگلی اٹھانے والے کی انگلی مروڑ بھی دے، گریبان اس کا پکڑ بھی لے، ایسے بھی نہیں تھے آصف صاحب۔ میں تو اسی لیے ٹویٹر پہ نہیں جاتا کہ ٹویٹر میں کوئی مجھے کوئی غلط بات کہے گا تو میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا، فیس بک پہ تو میں جواب دے دیتا ہوں۔ تو آصف صاحب ایسے تھے بھی نہیں، تو اس وجہ سے ایسا آدمی جو ہے اندر سے کٹتا رہتا ہے بہت، تو یہ ان کے ساتھ ایسا ہوا بھی۔ اوکے رفاقت، آخری سوال آپ سے کروں گا۔ ابھی کاشف نے تذکرہ کیا کہ وہ سمت انہوں نے مختلف لوگوں کی ڈائریکشن کا مطلب ایک ذمہ داری نبھائی، انہوں نے ڈائریکٹ کیا کہ کس شعبے میں کام کیا جائے۔ تو اگر آپ سے میں سوال کروں کہ آپ پڑھنے والوں کو جو ڈاکٹر صاحب سے بھی اتنے واقف نہیں ہیں، جو ان کا تذکرہ سنتے ہیں، مستقبل میں سنیں گے، کئی ان کی جہتیں تھیں، تو آپ کس طرف متوجہ کرنا چاہیں گے نئے ریڈر کو کہ وہ ان کے افسانوں کی طرف جائے، ان کے کیے ہوئے تراجم کی طرف جائے؟ بلکہ ہے کہ جو لیڈر ہے اسے جو ہے وہ سب سے پہلے عرفان جاوید نے جو ان کا ایک انتخاب کیا ہے افسانوں کا، سمندر کی چوری کے نام سے وہ سنگ میل نے شائع کیا ہے، اس میں ان کے نمائندہ افسانے موجود ہیں، اس کا مطالعہ کیا جائے، ان کا جو نان فکشن ہے، ان کی جو تنقید ہے، اور جو ان کا لٹریری جرنلزم ہے، یعنی آصف صاحب کا لٹریری جرنلزم بھی بہت وسیع ہے، بہت وقت ہے اس کی، اور ہے کہ بہت زیادہ ڈیپتھ بھی ہے اس کے اندر، ان کی جو مطلب انسائٹ تھی، ان کی جو ہے کہ ادبی دانش تھی، اس کا اظہار ملتا ہے ہمیں۔ تو ہے کہ مطلب 2-3 سمتوں میں ان کو پڑھنا پڑے گا، ایک سمت ان کی کافی نہیں ہوگی پڑھنے کے لیے۔ جی دوستو، ایک سمت کافی نہیں ہے، ہم جیسے انسان تھے، کئی ان کی شخصیت کے پہلو تھے، ان کی تخلیقی ادب کے بھی کئی پہلو تھے، اور یقینی طور پہ ایک ہماگیر شخصیت تھے۔ ڈاکٹر صاحب ہم سے جدا ہوئے، ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اس برس کا کئی اہم لوگ ہم سے الگ ہو گئے، اور ان میں ایک بہت بڑا نقصان ڈاکٹر صاحب کا جانا بھی تھا۔ ہمارے ساتھ آج کی بیٹھک میں تھے 2 بے حد اہم فکشن نگار، ہمارے دوست سید کاشف رضا اور رفاقت حیات صاحب۔ دوستو، اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور میں دونوں دوستوں کو شکریہ ادا کروں گا کہ رات کے اس پہر انہوں نے وقت نکالا۔ پی ڈی ایم کے ایک بڑے جلسے کے بعد دیکھتے ہیں اس کے کیا نتائج آتے ہیں۔ رفاقت صاحب، کاشف بھائی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔
تو دوستو یہ تھا آج آپ کا کا بھی پروگرام. شکریہ. ممنون. اور یہ تھا ہمارا پروگرام آج کا. اگر آپ نے یہاں تک دیکھا تو ضرور سبسکرائب کریں, اپنا فیڈ بیک دیں. جلد ہوگی ملاقات پھر کسی پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.